کے بتا دوں کہ جناب مولانا عبدالغفار صاحب سلفی جو انڈیا سے بنارس سے چل کر کے آپ کے نیپال میں پتریا گاؤں میں تشریف لا چکے ہیں. اسی طریقے سے جناب مولانا جرجیت صاحب اٹاوی بھی تشریف لا چکے ہیں. کچھ ہی پلوں کے بعد آپ سے انشاءاللہ وہ مخاطب ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میں بلبل نالا ہوں گلزار محمد کا. میں بلبل نالا ہوں گلزار محمد کا. آئینہ حیران ہوں دیدار محمد کا. بلبل فدا ہے گل پہ اور شمع پہ پروانہ ہے حب مجھے اپنے دلدار محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. محترم صدر اجلاس حضرت مولانا شمی محمد ندوی صاحب حفظہ اللہ، ناظمی اجلاس جناب مولانا امیر الدین صاحب علیاوی حفظہ اللہ، اسٹیج پر جلوہ فروز معزز و محترم علماء کرام اور اس جلسے میں شریک برادران اسلام، اسلامی نوجوانوں، عزیز بچوں، خواتین ملت اسلامیہ، میری مائیں اور بہنیں، الحمدللہ
आज दूसरी शब का ये प्रोग्राम बहुत आन बान शान के साथ रवा दवा है और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की हाजिरी भी इसमें अच्छी तादाद में दिख रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और हमारे यहाँ पर आने को अल्लाह ताला इसे कार्य सवाब बनाए और हमारे लिए जरिए नजात बनाए। मौजा पतरिया इसकी एक तारीख रही है और इसके जर्ली तारीख में एक जो नाम बहुत नुमाया रहा है वो अलहाज मोहम्मद यूनुस रहमहुल्लाह का। हम लोग छोटे छोटे थे, तालिबे इल्म थे, यहाँ जलसे होते थे, बड़े बड़े खुतबा खतीबुल इस्लाम अल्लामा जन्ना नगरी रहमहुल्लाह और इसी तरह से मुफस्सिर कुरान मौलाना अब्दुल क़य्यूम रहमान। मेरे ख्याल से हाजी साहब रहमहुल्लाह की जिंदगी ही में जो बड़ा जलसा हुआ था लास्ट में 1985 या 86 की बात रही होगी। हम लोग तालिबे इल्म थे, उस जलसे का बड़ा चर्चा हुआ और उसके बाद से शायद इतने बड़े पैमाने पर यही जलसा हो रहा है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे पतरिया के मुसलमानों को और पतरिया के बिरादराने वतन को, हमारे हिंदू भाइयों को। जहाँ तक मैंने सुना है कि सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस जलसा को रचाने बसाने में मेहनत किया है। अल्लाह ताला उनकी काविशों को कबूल करे। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इल्तिमास करना चाहता हूँ कि आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये कॉन्फ्रेंस, दो शबी कॉन्फ्रेंस, लंबा चौड़ा खर्चा आया होगा, तो इसमें आप तमाम हजरात दिल खोल करके यहाँ कॉन्फ्रेंस के जिम्मेदारों के साथ ताउन फरमाइएगा, मदद कीजिएगा। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आप लोगों को अजर अजीम अता फरमाएगा। बिरादरान इस्लाम, जलसों का मामला भी बड़ा अजीब हुआ करता है। नाम कुछ दिया जाता है और जब लोग हाजिर होते हैं, और खास तौर पर जलसों में आप जानते हैं हमारी माओं और बहनों की हाजिरी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब जलसे में जब तकरीरें जलसे के उन्वान के तहत इल्मी अंदाज में होने लगती है, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के कोई कुछ पल्ले पड़ता उड़ता नहीं। ठीक है, मौलाना लोग समझते हैं, मौलाना लोग जानते हैं, लेकिन आप लोगों में से अक्सर लोग और माएँ और बहनें तो एकदम नहीं समझ पाती हैं कि मौलवी साहब आए, क्या बोल करके चले गए। वो तबसरा करती चली जाती है कि यार किसी ने कोई तकरीर नहीं की। अभी हमारे मौलाना साहब ने बताया कि रात के जलसे के ताल्लुक से किसी औरत ने तबसरा किया कि जलसों की तकरीरों से तो अच्छी हमारे गांव के हाफिज साहब तकरीर करते हैं, सुनाते हैं अच्छी अच्छी बातें। तो बहरहाल जलसा है, मुख्तलिफ किस्म की तकरीरें होंगी। आप हजरात से गुजारिश है कि आप लोग गौर करें। आपके जो महबूब मुकर्रिरीन हैं, अभी दो मुकर्रिर, दो क्या तीन मैं कहूँगा, हमारे मोहतरम नाजिम साहब मौलाना शमी मोहम्मद साहब नदवी हफिज़हुल्लाह के साथ हमरा में एक मुंबई आई प्लस टीवी के जैद पटेल साहब भी आ गए हैं इत्तेफाक से,
اور ان کا آنا بڑا اچھا ہے یہاں. وہ بھی آپ لوگوں سے ہم کلام ہوں گے, کچھ باتیں رکھیں گے, اور وہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, میں نے بھی ان کی باتیں سنی ہیں. تو بہرحال آپ لوگ جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں, جلسہ خوب سنیے. جو کہا جائے ان باتوں پر آپ عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج کے اس جلسے میں مجھے 45 منٹ کا جو ٹائم دیا گیا ہے, 45 منٹ کے ٹائم میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے. اسی آیت کی روشنی میں مختلف طرح کی باتیں ہوں گی اور مختلف موضوعات بھی اس میں آ جائیں گے انشاءاللہ. اور اپنے وقت پر میں تقریر کو ختم کر دوں گا, چاہے میری بات پوری ہو یا نہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. بادشاہت کا کیا مطلب سمجھا آپ نے؟ اللہ ہی زمینوں کے اور آسمانوں کے امور کو سنبھال رہا ہے. اللہ ہی کی حکمرانی ہے, اللہ کا تدبر ہے, اللہ کا تصرف ہے, اللہ کی چلتی ہے. للہ ملک السماوات والارض. اور کسی کی کوئی حکمرانی نہیں ہے. ہاں تو افسوس ہوتا ہے, بہت سارے مسلمان ہیں, کلمہ بھی پڑھتے ہیں, اذانیں بھی دیتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. لیکن کیا کہتے ہیں؟ یہ کائنات چلانے والا, زمین پر حکمرانی کرنے والا, یہاں تک کہ قیامت کے دن پر تصرف کرنے والا کون ہے؟ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غوث اعظم کا نام پیش کرتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. یخلق ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ کے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے, اللہ سے کوئی بات پوچھ کرنے والا نہیں ہے, اللہ پر کوئی سوال داغنے والا نہیں ہے. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یخلق ما یشاء, یہاں بولے من یشاء اناسا, اللہ جس کو چاہتا ہے عورتیں دیتا ہے, لڑکیاں دیتا ہے. وہ یہاں بولے من یشاء الذکور, اور اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا, اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اور اللہ جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے. یہ اللہ کی چاہت ہے. اب اس میں کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ ہم میں کہا ہے خالی بیٹوا دی ہو, ہم میں کہا ہے خالی بٹیا دی ہو, ہم میں کہا ہے بیٹوا بٹیا دونوں دی ہو. کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی مشیت ہے, یہ اللہ کی چاہت ہے, یہ اللہ کا منشا ہے. اللہ جس کو چاہے جو دے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ اور اللہ جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے, کچھ نہیں دیتا. یہ کانی کوڑی نہیں دیتا ہے. چلی جاؤ چاہے جہاں, کسی درگاہ پر چلی جاؤ, کسی مزار پر چلی جاؤ, کسی پیر کے پاس چلی جاؤ, فقیر کے پاس چلی جاؤ, دستگیر کے پاس چلی جاؤ, کہیں بھی چلی جاؤ, اللہ رب العالمین کچھ نہیں دے گا. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. یہاں ایک نقطے پر غور کیجئے.
جہاں اللہ تعالیٰ نے پیدائش کا ذکر کیا کہ بیٹی دیتا ہے بیٹا دیتا ہے، پہلے نمبر پہ بیٹیوں کا ذکر کیا اللہ رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا۔ اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اے بنی آدم، میں انسانوں، اے مسلمانوں، بیٹیوں کی پیدائش پر تم جو ناک بھون چڑھاتے ہو، لال پیلے ہو جاتے ہو، غصہ کرتے ہو، تمہیں افسوس ہوتا ہے تم کو بیٹیاں پسند نہیں ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین نے بیٹیوں کا ذکر پہلے کر کے یہ بتا دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹیاں ہی پسند ہیں۔ بیٹیوں کی پیدائش، آج مسلمانوں رونا آتا ہے، بیٹیوں کی پیدائش ہوتی ہے تو ہم بھی روتے ہیں۔ ہم تقریر کر رہے ہیں، نہ سمجھیے گا کہ مولوی نہیں روتا، مولویوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے، آپ کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ ہم نے ایسا سماج بنا لیا ہے، ایسا ماحول بنا لیا ہے، ایسے ہرس و ہوس کے ہم مالک ہو گئے ہیں، ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ اب دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے مسلمانوں نے۔ آج مسلمان چٹنی جو بنائے جا رہے ہیں، دنیا کو سمجھنے کی وجہ سے سب کچھ دنیا کو سمجھ لیا۔ میں ایک حدیث سناتا چلوں آپ کو۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن ابو داؤد کی کتاب الملاحم میں ایک حدیث ذکر کی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ثوبان جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار ہیں۔ ثوبان کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ دنیا کی پوری قومیں، دنیا کی پوری ملتیں، دنیا کے پورے مذاہب تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ یوشک الامم ان تداعی علیکم، ٹوٹ پڑیں گے، پھر پڑیں گے، تم کو زیر کر دیں گے۔ کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، جیسا کہ کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، دھکا مکی کر کے جاتے ہیں، دھکم پیل مچاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے کھانا ہم ہی لوگ کھا لیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، بارات چلی گئی ہے، 500 کی بارات گئی ہے اور وہاں لگا ہوا ہے کھانے کے لیے، کئی میز لگا ہے، 5 میز لگا ہے۔ اب دوڑ کر کے مولوی صاحب ابھی نکاح سے فارغ نہیں ہے، ابھی قبیل تو نہیں ہوا ہے، اور لوگ بارات چھوڑ کر کے جا کر کے کہاں بیٹھ جاتے ہیں کہ جلدی سے کھانا مل جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، جیسا کہ کھانے والے اپنے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طرح سے پوری دنیا کے لوگ، پوری امت، پوری قومیں، مسلمانوں کے علاوہ جتنی قومیں ہیں، چاہے سب کے سب ٹوٹ پڑیں گے، عیسائی بھی ٹوٹ پڑیں گے، یہودی بھی ٹوٹ پڑیں گے، اور تمام مذاہب کے لوگ بھی ٹوٹ پڑیں گے، سب مسلمانوں کو ختم کرنا چاہیں گے۔ کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها۔ صحابہ کرام نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کب ہوگا؟ امن قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، اربوں میں ہوگی۔ بل انکم یومئذ انتم کثیرون، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تعداد زیادہ ہوگی، تمہاری حیثیت جو ہوگی وہ سیلاب کے جھاگ کی طرح سے ہوگی، سیلاب کے گچھا کی طرح سے ہوگی۔ جس طرح سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف دور کر دے گا،
اور تمہارے اندر وہن طاری ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہن کیا ہے، وہن کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسندیدہ سمجھنا، موت سے بھاگنا، یہ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں سرایت کر جائے گی۔ آج دنیا کی محبت کس کے دل میں نہیں ہے؟ ہمارے علماء کرام معاف کریں گے، سننے میں آتا ہے، سوشل میڈیا میں پڑھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ یہی جلسے کے تعلق سے کسی صاحب نے لکھا جلسوں کا کرنا بیکار ہے، اس میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اور جو امام صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں ان کو کوئی کھانا ہی نہیں کھلاتا ہے، وہ بھوکے بیچارے اپنے گھر کو واپس چلے جاتے ہیں۔ بات صحیح ہے، لیکن یہ بھی دنیا ہی کی محبت ہے۔ میں اپنے علماء سے کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے ایسے علماء ہیں جو مدارس سے جڑے ہوئے ہیں، جو تنخواہوں پر مدرسوں میں کام کرتے ہیں، لیکن جب جمعہ پڑھانا ہوتا ہے، اگر کہیں سے 500 1000 روپیہ نہ ملا تو جمعہ غائب ہے، جمعہ نہیں پڑھانے کے لیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا ہوں آپ نہ لیجیے، آپ کو اگر کہیں سے مل رہا ہے تو آپ اچھی طرح سے اسے قبول کیجیے، دیجیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اگر اتفاق سے آپ کو نہ مل پائے تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں اور جہاں جمعہ پڑھانے جانا ہے وہاں کے لوگ ظہر کی نماز ادا کریں۔ اگر آپ کے دل میں یہ دنیا کی محبت ہے تو یہی محبت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی تو کسی کو پیسہ نہیں دیا، کسی کو دینار نہیں دیا، کسی کو درہم نہیں دیا۔ جتنے لوگوں نے بھی اسلام کو قبول کیا وہ للہ فی اللہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اور آج ایسا اسلام کو بھی بنا دیا گیا ہے کہ اگر پیسہ دیں گے تو اسلام میں آئیں گے، اگر پیسہ دیں گے تو ہماری جماعت میں آئیں گے، اگر قربانی دیں گے، بھینس کی قربانی دیں گے تو فلاں جماعت سے منسلک ہو جائیں گے۔ اس طرح کی باتیں آج ہم مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، دنیا کی محبت یہ نہ سمجھیے کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم نہیں جانتے، ہمارے اندر بھی دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے۔ اسی لیے آج ہم ذلیل ہیں، آج ہم خوار ہیں، آج ہم رسوا ہیں، آج ہم کو مارا جا رہا ہے، ہم کو کاٹا جا رہا ہے۔ اور آج دنیا ہی کے نام پر بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں، بہت ساری تنظیمیں دنیا میں مسلمانوں کی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں بتاؤں کہ غزہ کے اندر آج بمباریاں ہو رہی ہیں، غزہ کو تہس نہس کر دیا گیا ہے۔ غزہ کے اندر کوئی امدادی تعاون، کوئی امدادی آدمی یا امدادی کام نہیں ہو سکتا ہے جب تک اسرائیل اس کی اجازت نہ دے دے، لیکن آج دنیا میں چندے ہو رہے ہیں غزہ کے نام پر، فلسطین کے نام پر، اور اس کو لوگ سمیٹ کر کے جو غزہ کے بڑے بڑے اس کے لیڈر ہیں ان کے پاس ملین بینکوں کے کھاتوں میں بھرا ہوا ہے اور غزہ میں کچھ نہیں پہنچ رہا ہے۔ تو یہ حب دنیا نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ تو بہرحال بات آئی کہاں سے کہ آج بیٹیوں کی پیدائش کو ہم اور آپ اس لیے غلط سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت آ گئی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں بیٹا جب پیدا ہو گیا تب بیٹا جب تک بک نہیں جائے گا، بیٹے کو بیچ نہیں دیں گے، بیچتے ہیں جا کر کے کھڑا کر کے، ارے ہمارا بیٹا تو انجینئر ہو گیا ہے، ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہو گیا ہے، اور اگر لہسن کاٹنے کے لیے بھی زمین نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں، لیکن بیٹا تو ہے اس لیے ہم بغیر لیے ہوئے نہیں شادی کریں گے۔ جہیز کا ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ مسلمانوں، جہیز کو اپنے سماج سے ختم کرو، توبہ کرو، یہی حب الدنیا ہے۔ جہیز لوگے، جہیز پر عمل کرو گے تو دنیا کے اندر پنپ نہیں سکتے ہو۔
دوسرے لوگ بھی ماریں گے، دوسرے لوگ بھی کاٹیں گے، اللہ کا بھی عذاب آئے گا، ایسی ایسی بیماریاں آ جائیں گی تو تمہارا وہ 20 لاکھ لیا ہوا 25 لاکھ لیا ہوا پیسہ ایسا بھست ہو جائے گا، ڈاکٹر کے جیب میں چلا جائے گا کہ تم دیکھتے کے دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اس لیے جہیز کو ختم کرو۔ بیٹیاں یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیٹیوں کا ذکر پیدائش میں سب سے پہلے کیا، تو بیٹیوں کو مقام و مرتبہ دو۔ ان کی شادی کے لیے تمام طرح کا ڈیمانڈ نہ کرو بیٹیوں کے بارے میں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں، بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے، وہ فرماتی ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک مسکینہ سائلہ، ایک بھکاری آئی۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ وہ بھکاری جب آئی، اس کے پاس اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس نے دستے سوال دراز کر دیا کہ اماں دیکھیے آپ کے یہاں کھانے کی کوئی چیز ہے؟ میں ہوں، میری یہ 2 بیٹیاں کئی دنوں سے ہم بھوکے ہیں، ہم نے کچھ کھانا نہیں کھایا ہے، اے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کچھ دے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ سوال کس سے ہوا؟ اما عائشہ سے۔ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گئی تلاشا کرنے، کہتی ہے کہ گھر میں نے جب تلاش کیا تو مجھے ایک روایت میں، مختلف 2 روایتیں ہیں لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ تلاش کیا میں نے تو مجھے 3 کھجور ملا، 3 کھجور لا کر کے دے دیا، اس سائلہ کو، اس بھکاری کو لا کر کے دے دیا، اور کوئی چیز نہیں ملی۔ کس کا گھر ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر۔ ہمیشہ خاک ساری سے جو سوتا تھا چٹائی پر، سلام اس پارسا پر اور اس کی پارسائی پر۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، کھانے کے لیے صرف 3 کھجوریں گھر کے اندر موجود ہیں۔ قربان جاؤ اس نبی پر مسلمانوں۔ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا نہیں کی کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہوتی، ہماری اتنی تنخواہ ہوتی، ہمارے پاس اتنا بینک بیلنس ہوتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اگر ضرورت سے زائد کوئی چیز گھر میں پڑی رہتی تھی، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا کی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ جھٹ سے اٹھے اور گھر میں چلے گئے، اور گھر میں گئے، اس کے کچھ دیر کے بعد آپ آئے تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنی جلدی آ چلے گئے؟ تو کہا گھر کے اندر ایک سونا کا ٹکڑا تھا، میں نے چھوڑ دیا تھا اسے، تو میں بھول گیا تھا، وہ میرے گھر میں کیسے باقی بچ گیا؟ اس کو غریبوں مسکینوں میں نے تقسیم نہیں کیا تھا، تقسیم کر کے آ رہا ہوں۔ تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، تو اما عائشہ نے لا کر کے 3 کھجور اس بھکاری کو دیا۔ اس بھکاری نے 1 کھجور ایک بیٹی کو دے دیا، دوسرا دوسری بیٹی کو دے دیا۔ اب لڑکے تو ہوتے ہی ہیں، چھوٹے چھوٹے لڑکے جلدی جلدی کھا لیتے ہیں۔ ایک تیسرا کھجور وہ بھکاری پھاڑ کر کے اپنے منہ میں ڈالنا ہی چاہتی تھی کہ دونوں بیٹیوں نے کہا کہ اماں ہمیں دے دے۔ وہ کھجور بھی ماں نے نہیں کھایا، اس کو بیٹیوں کو آدھا آدھا کر کے دے دیا، کھا لیا ان لوگوں نے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ بڑا تعجب خیز لگا۔ جب شام کے وقت اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو اما نے اس کا واقعہ، اس بھکاری اس سائلہ کا واقعہ بیان کیا اور کہا ایسے ایسے ماجرا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلي من هذه البنات بشيء كنا له سترا فأحسن إليهن كنا له سترا من النار۔ ان بیٹیوں کی وجہ
میں سے اگر کوئی آزمائش میں ڈال دیا گیا، اور سے سنو بیٹیوں والو، خوشخبری قبول کر لو، من ابتلیا من هذه البنات بشيء، ان بیٹیوں کی وجہ سے اگر کوئی آزمائش میں ڈال دیا گیا، فأحسن إليهن، اور ان کی طرف احسان کیا، اچھا سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا، پڑھایا لکھایا، تربیت سے انہیں مالا مال فرمایا، اور اس کے بعد ان کی شادی کر دی، فأحسن إليهن كنا له سترا من النار، وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ ہو جائیں گی۔ اور کیا چاہیے مسلمانوں؟ اور کچھ چاہتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فَقَدْ فَازَ، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ جہنم سے پردہ ہوں گی بیٹیاں، اس لیے بیٹیوں کے بارے میں مسلمانوں کوئی غم نہ کرو۔ ہاں غم وہاں کرو جہاں بیٹیوں کو ہضم کر دیتے ہو ایک دم۔ کیا مطلب؟ کیا سمجھا آپ نے؟ باپ مر گیا، باپ نے جائیداد چھوڑا، باپ کی جائیداد میں جس طرح سے بیٹوں کا حق ہے اسی طرح سے بیٹیوں کا بھی حق ہے، بیٹیوں کو بھی حق دیا کرو۔ اگر بیٹیوں کا حق نہیں دو گے، کہہ دو گے ہم شادی بیاہ کر دیے بس کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہوگا، یہ حدود اللہ میں سے ہے، اور حدود اللہ کی پامانی کرنے والے جانتے ہو کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ تمہارا بیٹیوں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، بیٹیوں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ وہ بیٹیاں بن کر کے رہیں۔ میرا وقت بڑا مختصر ہے اور چند ہی منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ بیٹیوں کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے ایک واقعہ جو عموماً میں سنایا کرتا ہوں، وہ واقعہ سنا کر کے اپنی تقریر ختم کروں۔ میری ماں اور بہنیں ذرا غور سے اس واقعے کو سنیں گی۔ وہ واقعہ کوئی افسانہ نہیں ہے، حقیقت ہے، صحیح احادیث میں وہ موجود ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجنائز میں اس واقعہ کو بڑی لمبی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے چونکہ اس میں بڑے عبرتناک فوائد ہیں، لوگوں کے لیے مواعظ ہیں، اس لیے میں نے پورے واقعات کو اور ان کے الفاظ کو جمع کیا ہے۔ واقعہ ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاریہ صحابیہ مدینہ منورہ کے اندر آتی۔ ام سلیم کے جو پہلے خاوند تھے، پہلے شوہر، ان کا نام مالک تھا۔ ہمارے علماء جانتے ہیں انس بن مالک کہا جاتا ہے، انس مالک کے لڑکے تھے، ان کا نام مالک تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر کے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، تو مدینہ میں آنے کے بعد شراب کی حرمت نازل ہو گئی کہ شراب نہیں پی سکتے ہو۔ پہلے شراب جائز تھی، لوگ پیتے تھے، مسلمان بھی پیتے تھے۔ مدینہ میں جب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شراب حرام قرار دے دی، اور مالک جو تھے وہ بڑے نشیڑی، بڑے شرابی تھے، تو انہوں نے کہا ہے اب تو ہم مدینہ میں رہ ہی نہیں پائیں گے۔ وہ بھاگ کے چلے گئے ملک شام، وہیں جا کے مر گئے۔ ام سلیم بیوہ ہو گئی۔ ام سلیم سے بہت سارے لوگ شادیاں کرنا چاہتے تھے کہ شادی کر لیں ام سلیم سے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری آئے ام سلیم کے پاس۔ ام سلیم سے کہا اے ام سلیم میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو ام سلیم نے کہا ما مثلکا یورب یا ابا طلحہ، اے ابو طلحہ تم جیسا بڑھیا انسان، بہتر انسان، بھلا مانوس، تم جیسا رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں تمہاری بات نہیں مانوں گی، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں مسلمان ہوں اور تم کافر ہو۔
میری ماں اور بہنیں غور کریں گی اس بات پر کہ میں مسلمان ہوں. ام سلیم کہہ رہی ہے میں مسلمان ہوں اور تم کافر ہو. تو ابو طلحہ نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے, تم چاہتی ہو کہ تم کو لال پیلا کر دیا جائے, یعنی تم کو مہر میں بہت زیادہ زیورات وغیرہ دے دیے جائیں. ام سلیم نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں, اور تمہارا اسلام لانا ہی یہی حق مہر ہو جائے گا, یہی مہر طے پائے گا. تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا اس کی گارنٹی کون دے گا, ضامن کون ہے؟ کہا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجلس میں چلیے. ابو طلحہ اور ام سلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ام سلیم اور ابو طلحہ نے کہا جاءکم ابا طلحہ غرۃ الاسلام بین عینیہ. ابو طلحہ تمہارے پاس آ گئے ہیں, میں اسلام کی چمک ان کے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں. اسلام کی چمک ان کے آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں. ابو طلحہ انصاری گئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. میں کلمہ پڑھ رہا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو بہرحال اسلام لے آئے اور وہی چیز جو ہے مہر کے طور پر قائم کر دی گئی. ام سلیم کی شادی ہو گئی اور واقعہ بڑا طویل ہے, آپ لوگوں میں افراتفری ہے. میں اپنی بات ہی ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور باری تعالیٰ ہم تمام مسلمان